बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं नमाज नबवी सही अहादीस की रोशनी में। और आज चूँकि जुम्मा है और मुबारक दिन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुम्मे को ख़ास फ़ौक़ियत दी है। इसी की वजह है कि सूरे जुमा यानी जुमा के नाम पर सूरत भी नाजिल हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे नमाज जुमा के बारे में और जुम्मे के दिन की फजीलत के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस मुबारक अरबी में साथ हैं और कुरान मजीद की आयत, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान अल्फाज में उर्दू में इसका बयान करूंगी। तर्जुमा जो है अहादीस मुबारक का सिर्फ बयान करूंगी, क्योंकि वक्त की कमी के बायस साथ में अरबी पढ़ी जाए तो फिर हमारा बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होकर चमके जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, उसी दिन जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी जुमे के दिन ही कायम होगी। इसे सही मुस्लिम ने बाबुल जुमा में रवायत किया है। जुमे की फर्जियत के बारे में फरमाते हैं, इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए अहले ईमान, जब जुमे के दिन नमाज जुमा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र और खुतबा और नमाज के लिए यानी उसकी तरफ तुम दौड़ो और उस वक़्त कारोबार छोड़ दो, अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। इसे सूरह जुमा में जिक्र किया गया। हसन इसे सुनन नबी दाऊद की अहादीस मुबारक की आ रही हैं कि सैयदना अबुल जाद ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुम्मे छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। इसे जामे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिल हो जाएंगे। सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के घरों को जो बिला उज़र जुमे से पीछे रहते हैं जला देने का कसद किया। ये जितनी भी अहादीस मुबारक मैं आपको बता रही हूँ, सारी सही मुस्लिम और सही बुखारी की, सुनन अबी दाऊद की रवायत की गई अहादीस मुबारक हैं। मालूम हुआ कि जुमा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, इस पर शदीद वईद है, लिहाजा हर मुसलमान पर जुमा पढ़ना फर्ज है। इसमें हरगिज सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जब खतीब मंबर पर चढ़े और अजान हो जाए तो सारे कारोबार हराम हो जाते हैं। जुम्मे के मुतफरिक मसाइल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है उस पर जुमा फर्ज है। गुलाम, औरत, नाबालिग बच्चा और मरीज जुमे की फर्जियत से मुस्तस्ना है। अगर चाहें तो पढ़ लें, वरना जोहर की नमाज अदा करें, यानी अपनी सिंपल नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। इस हदीस शरीफ से ये साबित हुआ कि देहातियों पर भी नमाज जुमा फर्ज है, क्योंकि उन्हें इस आम हुक्म से मुस्तस्ना नहीं किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन खूब अच्छी तरह नहाकर जल्दी से पैदल मस्जिद जाए, सवार होकर न जाए, इमाम के नजदीक बैठकर दिलजमी से खुतबा सुने और कोई लग़व बात न करे तो उसे हर कदम पर 1 बरस के रोजों का और उसकी रातों के क़याम का सवाब होगा। और ये सनद सही है। इमाम नबवी ने इसे सही कहा है। सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन नहाए
اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، مونچھیں کترائے، ناخن کاٹے، زیر ناف بال مونڈے اور بغلوں کے بال دور کرے، پھر اپنا تیل یا اپنے گھر یعنی والی جو بھی خوشبو اس کو میسر ہو اس سے خوشبو لگائے اور جمعے کے لیے مسجد جائے، وہاں دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے اس پر اکتفا کرے، پھر اپنی نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے، پھر دوران خطبہ میں خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے سے معمولات ہیں لیکن کتنا بڑا اجر ہے، اور اس حدیث شریف کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مسجد نبی کے بعد جو سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا ہو وہ بحرین کے گاؤں یعنی جوازہ میں عبدالقیس کی مسجد میں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے، اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقی الخزمات کے علاقے میں بنو بیازہ کی بستی حزم النبی جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی اس میں جمعہ قائم کیا۔ جمعے کے دن بارش ہو رہی ہو تو نماز جمعہ کے متعلق بھی صلوا فی بیوتکم یعنی گھروں میں نماز پڑھ لو کہنا اور نماز گھروں میں پڑھنا درست ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر بارش ہو رہی ہو یا اور کوئی اس طرح کا طوفان ہے، آندھی ہے، کسی قسم کا عذر ہو تو اس صورت میں ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں جمعے کے دن عید ہوئی تو انہوں نے کافی دیر سے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملی تو انہوں نے فرمایا، ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تمام احادیث مبارکہ جامع ترمذی، صحیح امام بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں۔ امام بخاری سے حسن کہتے ہیں، گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں۔ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازیں اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے۔ نیز تہبند پہننے کی صورت میں شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہا تھا۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا۔ آپ کے سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا، یعنی گول احاطہ کر کے لوگ اکثر بیٹھ جاتے ہیں، تو اسے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید سردی میں جمعے کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور شدید گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے۔ اور اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے
اسے حسن کہا ہے، جبکہ امام ابن خزیمہ نے اس حدیث شریف کو انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور غصہ سخت ہو جاتا، جوش میں آ جاتے، گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہو، اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ملا لیتے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام کے ساتھ جتنی نماز پالو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ لیکن جمعے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر جمعے کی نماز میں سے ایک رکعت امام کے ساتھ ملے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر نماز جمعہ جو ہے اس کو پوری کر لے، اور اگر دوسری رکعت بھی نہ پا سکا تو پھر 4 رکعت پڑھے گا۔ اس کی دلیل سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی ایک رکعت پائے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے، یعنی کم از کم 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس نے جمعے کی ایک رکعت پا لی تو اس نے جمعہ پا لیا، لیکن فوت شدہ رکعت کی قضا دے گا۔ اور یہ سند جو ہے یہ صحیح ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت بھی نہ پانے والا 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت ظہر کی ادا کرے گا، یعنی امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا تو ایک رکعت مل گئی، پھر بعد میں دوسری بھی پڑھ لے، لیکن اگر دونوں رکعتیں اگر اس سے چھوٹ گئی ہیں تو پھر وہ بعد میں 4 رکعت نماز ہی اپنی ادا کرے گا۔ دوران خطبہ میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص سیدنا سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو، یعنی اتنی تاکید فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا، جب تم میں سے کوئی ایسے وقت میں مسجد آئے کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ بآسانی طور پر فرماتے ہیں کہ جمعے سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جتنی بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لے، مگر کم از کم تعداد یعنی تحیت المسجد والی 2 رکعتیں ضروری ہیں۔ گردنیں پھلانگنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے اس عمل سے لوگوں کو ایذا دیا ہے، یعنی اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور ساتھ میں آگے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ جمعے کے لیے پہلے آنے والوں کا ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا اسی طرح نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں جاتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حرم کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بیچنے والے کو ثواب ملتا ہے، پھر جو بعد میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کعبہ کی طرف قربانی کے لیے گائیں بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو دمبا بھیجنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر لکھتے ہوئے یعنی اوراق لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں نماز کی حالت میں کھڑا
اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ جو دعا کرتا ہے اس کی قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف میں بالترتیب 5 چیزوں کا ذکر ہے، جو ابھی حدیث شریف بیان ہوئی ہے اس میں 5 چیزوں کا بالترتیب ذکر ہے۔ نمبر 1 اونٹ، دوسرا گائے، تیسرا دمبا، چوتھا مرغی اور 5واں انڈا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جمعے کے دن طلوع آفتاب سے لے کر خطبہ جمعہ کے آغاز تک کے وقت کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو شخص پہلے حصے میں مسجد پہنچا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ موطا امام مالک بھی الساعۃ الاولیٰ کے الفاظ سے اس کی توجیہ کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف تھی اور صحیح مسلم میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ ساتھ میں دعا کی قبولیت کی، یعنی جمعے کے دن کو یہ گھڑی ضرور ہوتی ہے جس میں بھلائی کا ارادہ کرے، بھلائی کی دعا کرے انسان تو وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک کے درمیان ہے۔ خطبہ جمعہ کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے، ان کے درمیان بیٹھتے، خطبے میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی جو باب الجمعہ ہے اس میں اس کے مزید تحریر بھی درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی اوسط انداز کی ہوتی تھی اور خطبہ بھی اوسط انداز کا ہوتا تھا، یعنی نہ بہت لمبا طویل ہوتا تھا نہ بہت ہی چھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ دانائی کی علامت ہے، لہٰذا نماز طویل کرو اور خطبہ مختصر کرو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے خطبے میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے کو ازراہ نصیحت کہے چپ رہو تو بلا شبہ تو نے بھی لغو کام کیا، یعنی کوئی بیہودہ کام کیا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ دوران خطبہ میں سامعین کو آپس میں کسی قسم کی بات کرنی جائز نہیں ہے، بڑی خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے۔ البتہ خطیب اور سامع یعنی سننے والے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ نافع رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ صرف جمعہ میں منع ہے؟ فرمانے لگے جمعے میں اور اس کے علاوہ بھی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو جمعے کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے میں صرف ایک ہاتھ کی انگلی، یعنی شہادت والی جو انگلی ہوتی تھی اس سے اشارہ کرتے تھے، یعنی زیادہ ہاتھوں کو ہلا ہلا کے بات کرنا یا دونوں ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ بات کرنا جو ہے اس کو یعنی ناپسند فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان تھی۔ اس سے حسن ابی داؤد نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے۔ ظہر احتیاطی بدعت ہے۔ بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ ظہر احتیاطی پڑھتے اور اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جمعے کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد احتیاطاً ظہر کے فرض پڑھنے والے اور اس کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ معاذ اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے بعد ظہر پڑھنا اور لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے؟ جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کر کے تکمیل دین کی ہے۔ احتیاطی ظہر پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ محض جمعے کے دن روزہ رکھنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا روزہ جو ہے اس کے لیے اور جمعے کی شب جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی بعض لوگ شب جمعہ وغیرہ مناتے ہیں یا جمعرات کے دن کثرت سے رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا عبادات وغیرہ، تو مخصوص کر کے جو ہے اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ جمعے کی اذان کے بارے میں فرماتے ہیں سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں جمعے کی اذان اس وقت ہوئی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زہرہ یعنی جگہ ہے اس پر ایک اور اذان دی جانے لگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زہرہ مدینے کے بازار میں ایک مقام ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا پس منظر ہے کہ جمعے کے دن اذان عثمانی کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں مدینہ منورہ اور اس کے آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا، لوگوں کو آسانی سے اذان کا علم ہو جاتا تھا۔ عہد عثمانی میں جب آبادی زیادہ ہو گئی تو تمام لوگ اذان کی آواز سن نہیں پاتے تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ کئی لوگ مسجد میں بر وقت پہنچنے سے رہ جاتے تھے۔ اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر زہرہ کے مقام پر اذان دی جاتی، اس سے کچھ ہی دیر کے بعد مسجد میں دوسری اذان ہو جاتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام بدعت نہیں ہے، لیکن اس پر عمل ان اسباب اور حالات کے ساتھ مشروط ہوگا جن کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کی ابتدا کی تھی، اور وہ لوگوں کی کثرت اور ان کے گھروں کا مسجد سے دور ہونا جس کی وجہ سے اذان مسجد کی آواز تک نہیں پہنچتی تھی، تو انہوں نے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ یعنی بازار میں انہیں مطلع کرنے کے لیے اصل اذان سے کچھ دیر پہلے اس کا سلسلہ چلایا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو انہی اسباب و شرائط اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس پر عمل کرے، جبکہ عام طور پر جمعے کے دن مساجد میں پہلی اذان کے نام سے دی جانے والی اذان مذکورہ اسباب اور شرائط نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو اذان عثمانی ہے اور نہ اذان محمدی، اس لیے اسے مسنون اذان کہنا مشکل ہے۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یعنی یہ اذان عثمانی کے نام سے کہ لوگ جو پہلے دوسری تیسری اذان دیتے ہیں ایک ہی مسجد میں، تو وہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب تو اتنے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ اذان کی ایک آواز بھی مختلف یعنی شہر کے کونے تک پہنچ سکتی ہے، مختلف مقامات تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ مسجد کے اندر امام کے خطبے سے پہلے صرف ایک اذان ہے۔ عام طور پر مساجد میں خطبے کی اذان سے قبل دی جانے والی اذان کا ثبوت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن اذان جمعہ ممبر کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ ان مسائل کو غور سے سنیں تاکہ اپنے بیٹوں کو، اپنے ہسبینڈز کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے جو بھی آپ کے محرم رشتے جو کہ مرد حضرات ہیں اور جا کے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، آپ اگر متوجہ ہو کے سن رہی ہیں ان تمام احادیث مبارکہ کو، تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان کو اپنے گھروں تک ضرور پہنچائیں گی اور اپنے گھر کے جتنے مرد حضرات ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائیں تاکہ جو غلط فہمیاں یا بعض کوتاہیاں ان سے سرزد ہو رہی ہیں نماز جمعہ پڑھنے میں، جیسے پھلانگنے کا حکم ہے یا دیر سے چلے جائیں تو دو آدمیوں کو دور کر کے بیچ میں بیٹھنے کا حکم ہے، یا اور مزید احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں نماز میں بر وقت جانے کا اور دوڑ دوڑ کے نہ جانے کا، اہتمام کے ساتھ جانے کا حکم ہے، اسی طرح سے ممبر کے پاس ہونے کا حکم، یہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم نے سنی، ہم نے پڑھی، اس کا بتانے کا مقصد آپ کو یہی تھا کہ اپنے گھروں میں مرد حضرات کو یہ تمام باتیں پہنچائیں۔ اگر آپ کے علم میں ہوں گی، ایک ماں کے علم میں یہ باتیں ہیں تو اس کے 10 بیٹے بھی ہیں، گھر میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں، ہم خواتین کے ذریعے سے اگر ان کے علم میں یہ باتیں جاتی ہیں اور ان کے علم میں اضافہ ہونے کے سبب وہ ان کوتاہیوں سے دور ہو جاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو اس کا اجر سارا جو جتنا بھی اجر ہے وہ سارا ٹارگٹ آپ کو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جتنی ہماری کاوشیں ہیں اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی طرح سے راہ عمل پر لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔